बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, यह है अलार्म न्यूज़ और मैं हूं अहमद मुमताज़। नाजरीन, आज मेरे साथ इस प्रोग्राम में शामिल हैं जनाब तलत भट्ट साहब, इटली नापोली से। अलार्म न्यूज़ के चेयरमैन भी हैं। सहाफ़त से बहुत देरीना ताल्लुक़ इनका। आज मेरे साथ इस प्रोग्राम में हाज़िर रहेंगे। आज बात होगी सियासत पर और सहाफ़त पर और रियासत पर। आज मेरा साथ निभाएंगे इस प्रोग्राम तलत भट्ट साहब को मैं अपने इस प्रोग्राम में वेलकम और अस्सलाम वालेकुम कहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर। जी बिस्मिल्लाह वालेकुम अस्सलाम मलिक साहब, बहुत बहुत नवाजिश सर, आपने हमें वक्त दिया और अपने कीमती वक्त में से हमारे लिए आज एक बेस्ट कोशिश में हमारे प्रोग्राम में आए। बड़ी खुशी वाली बात है, थैंक यू जी भट्ट साहब, चूँकि आपका ताल्लुक़ सहाफ़त से है, कालम निगार हैं, साफ़ी हैं, शायर हैं और एक जो खिदमत खलक की एक जो तंजीम है वो भी चला रहे हैं, उस हवाले से आज हमारे प्रोग्राम में उन पर भी बातें होंगी, उस पर भी। मगर सबसे पहले जो पाकिस्तान में इस वक्त मौजूदा सूरत हाल है, जो आपस में इदारों के ख़िलाफ़ एक स्पेशल कैंपेन चलाई जा रही है, जो सियासत को आगे करके और रियासत को पीछे धकेला जा रहा है, इसकी क्या वजह? जी। मुमताज़ अहमद साहब, ये मसला तो बहुत दरीना है, मगर सरे दस्त इस पे काम करने की ज़रूरत है। आप जैसे, हम जैसे सहाफ़ी जो मुल्क से बाहर हैं मगर मुल्क के अंदर उनकी रूह और उनका जज्बा हर वक्त लोगों में घुल मिल के हर प्रोग्राम में शामिल हाल रहते हैं, तो हम दूर बैठे सिर्फ एक ही कोशिश करते हैं कि खुदा रा हमारे मुल्क के लिए कोई भी ऐसा मंसूबा, प्रोग्राम या कोशिश ऐसी ना हो जो हमें और हमारे मुल्क को नुकसान पहुँचाए। जी जी, आजकल जो मौजूदा सूरत हाल, इसमें इमरान रियाज का काफ़ी चर्चा है, पूरे मुल्क में, पूरे पाकिस्तान में उसका चर्चा किया जा रहा है कि उस पर जुल्म हुआ है। कि पिछले एक महीने से हम देख रहे हैं कि वो अफवाज पाकिस्तान पर खुल के तनकीद कर रहा है और हमारे उस इदारे के खिलाफ बात कर रहा है। तो अगर उसके खिलाफ कानून हरकत में आ जाए तो क्या इसमें कोई प्रॉब्लम है? क्या वो पाकिस्तान से बालातर है या किसी इदारे से बालातर है या कानून से बालातर है? जी सर, मसला ये है कि ये जो हमारी रिपोर्ट्स जो आ रही हैं, जो कि ये बता रही हैं कि उसने को मिलिट्री के ख़िलाफ़ कोई दो चार अल्फाज गलत बोले थे, मगर सरे दस्त ऐसा ही है कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। मगर ऐसा भी नहीं है कि या कुछ भी नहीं और भरना पड़े, ये भी एक गलत रवाज है और इसको रोकने के लिए आप और हम मौजूद हैं और हमेशा बात करते रहेंगे। थैंक यू। बट साहब, मेरा सवाल ये था कि इमरान रियाज को सही पकड़ा गया है या गलत उस पर जुल्म हो रहा है? नहीं सर, उसका इतना भी कोई कसूर इतना ख़ास नहीं है कि उसको पकड़ के बंदे सलासल करें। ठीक है, पूरी दुनिया में सहाबत जो है वो तुर्श मुकालमे पेश करती है। आप यूरोप में देखिए क्या क्या नहीं होता, और स्पीच की इधर इजाज़त है, हमें भी है, मगर ये एक नया तरीका निकल आया कि जो भी सहाफ़ी एक लफ्ज़ लिखी हुई इबारत से ज़्यादा बोले तो उसको जेल भेज देते हैं। इसको रोकने के लिए हमें कोई कदम उठाना पड़ेगा। बट साहब, ये इमरान रियाज साहब कुछ माह पहले की बात है, ये फौज के गुन गाते थे, कहते थे कि इदारे पर इल्ज़ाम लगाना ये एक मुहिम चल रही है अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ बाकायदा तौर पर। तो आज क्या खुद ये उस मुहिम का हिस्सा बन चुका है? ये कैसे हो गया कि एक महीने में वही आर्मी इसके नज़रों में गद्दार हो गई, जिनको बार बार गद्दार बोला जा रहा है, इन्होंने मुल्क बेच दिया, ये कर दिया, रजीम चेंज कर दिया, ये सारे जो नकायस हैं यकदम कैसे इमरान रियाज ने देख लिए? दरअसल मलिक साहब, आप ज़रा गौर करें और उसकी तमाम रीलें सामने रख के देखें। उसने किसी को भी गद्दार नहीं बोला और ना ही रियासत और रियासत के इदारों के ख़िलाफ़ कोई भी लफ्ज़ बोला हो। हाँ, इतनी तनकीद जो है वो तो हम कालमों में भी लिखते हैं। आपने देखा है कैसे कैसे कालम आपने ख़ुद भी लिखे, हम भी लिखते हैं, अखबारों में बहुत से दूसरे दोस्त हैं, वो भी इतनी तनकीद जो है वो तो बायसे मसरत है कि चलो कोई निगहबान तो है जो हमें रास्ता दिखाने के लिए दो तुर्श मुकालमे लिख देता है। जी बट साहब, जब हमारे अफवाज पर, हमारे इदारे पर, जो हमारा सलामती कौंसल के जो जिम्मेदार हैं, उनको इस तरह से डिग्रेड किया जाएगा तो फिर
جو باہر والی قوتیں ہیں ان کو تو ضرورت ہی نہیں ہے کچھ کام کرنے کی، ہم تو پھر آپس میں ہی ایک دوسرے پر الزام لگا لگا کے ایک دوسرے کو ختم کر دیں گے۔ جی ایک شعر عرض کرتا ہوں، آپ کی منشا بھی ہے۔ چلتی ہے انقلاب و سیاست کی جب ٹرین، ہم لوگ کام آتے ہیں ایندھن کے طور پر۔ جی تو ہم ایندھن ہیں، ہمیں جیل بھی جانا ہوگا، ہمیں کوڑے بھی کھانے ہوں گے، 5 جولائی والی ساری ریل الٹی بھی چلانی ہوگی۔ تو اس زندگی کے اتار چڑھاؤ میں ریاست کے معاملات میں صحافیوں کو ایندھن بننا ہی پڑتا ہے، بھلے وہ یورپ کے ہوں، افریقہ کے ہوں یا عرب کے۔ پاکستان کے صحافی بھی دوسری دنیا کی طرح صحافت ہی کرتے ہیں، کوئی چھولے تو نہیں بیچتے۔ نہیں بٹ صاحب، ایسا کیا یکدم طوفان آ گیا کہ انقلاب ہی چاہیے، انقلاب ہی چاہیے؟ اور جو آپ بات کر رہے ہیں کہ صحافیوں کو ایندھن بننا پڑتا، تو کس کے ایندھن بن رہے ہیں؟ کون سی ایسی قوت جو انہیں استعمال کر رہی ہے اور یہ ایندھن کے طور پر استعمال ہو رہے ہیں؟ جی ملک صاحب، یہ جمہوریت جو ہے نا، یہ عجیب اندھی ٹرین ہے، اس کی نہ لائٹ ہے، نہ آنکھیں ہیں، نہ سینگ ہیں۔ یہ عجیب سی جمہوریت ہے جو ہمیں چپکی پڑی ہے 75 سال سے، اور آج تک اس کا سر پاؤں نہیں ملا۔ جو آتا ہے اس پہ سواری کرتا ہے اور منزل بغیر دیکھے منزل کی تلاش میں جیل بھی جاتا ہے اور وزیر اعظم بھی بنتا ہے۔ اب آپ خود فیصلہ کریں کہ یہ کون سا جانور ہے جس کو ہم جمہوریت بول رہے ہیں۔ جی جمہوریت کوئی بٹ صاحب جانور نہیں ہے۔ جمہوریت کا مطلب یہ ہے کہ ہر ایک بندے کی رائے کا احترام کیا جائے، ہر ایک بندے کا جو جمہوری طور پر حق ہے۔ جمہور کا مطلب ہی اجماع سے نکلا ہے، پورے پاکستان میں جتنے بھی لوگ ہیں ان کا حق ہے، صحیح ہے، یہ اس ملک کو چلانے میں، اس میں مشورہ دینے میں، اور ایک طریقہ کار ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں اگر عمران ریاض چاہے کہ آج انقلاب آنا چاہیے تو انقلاب آ جائے، یہ تو جمہوریت نہیں۔ جی ایسا بالکل مناسب ہے۔ جب کوئی ایجیٹیشن ہوتی ہے، کوئی سرکولیشن ہوتی ہے عوام کے نمائندوں میں، عوام میں، تو لازمی یہ پروگرام چلتے رہتے ہیں۔ مگر یہ بھی درست نہیں ہے نا کہ ایک آدمی نے کوئی جرم بھی نہیں کیا اور اس پہ 25-30 FIR ڈال کے اور اس کو جیل دے دیں، یہ بھی تو ایک کوئی اچھا شگن نہیں ہے۔ اس کا آپ دیکھیں، اس کا رزلٹ کوئی اچھے معنی میں نہیں ہے۔ جی جناب۔ بٹ صاحب، جب آپ کہہ رہے ہیں کہ ریاست کے خلاف بولنا قانونی طور پر جرم ہے، بغاوت کے زمرے میں آ رہا ہے، اس پر قانون آلریڈی عمران خان صاحب کی حکومت نے بنا دیا تھا کہ افواج پاکستان کے خلاف بولنا جرم قرار دیا گیا ہے اور 3 سال اس کی سزا ہے اور ضمانت بھی نہیں ہے۔ جب ایک ملک کا قانون بن چکا ہے تو پھر اس قانون کی پاسداری کرنا ہر صحافی کا، چاہے صحافی ہے چاہے اس ملک کا وزیر اعظم ہے، جو بھی ہے، اس کا حق ہے کہ اس کی پاسداری کرے قانون کی، اور اس کو توڑنے والے، قانون توڑنے والے کا انجام پھر قانون اپنا راستہ لے گا۔ اگر قانون اپنا راستہ لیتا ہے تو پھر وہ اس شخص کو ہیرو بنا دیا جاتا ہے۔ جی آپ بجا فرما رہے ہیں، جو قانون ہے اس کو تو ایک سائڈ پہ رکھیں نا، اخلاقیات کے تقاضوں کو بھی ذرا چھیڑیں۔ تو قانون اخلاقیات میں سے ہی نکلتا ہے، کوئی آسمانی صحیفے نہیں ہے قانون۔ مگر ہماری بقا کے لیے، ریاست کی تمام سرکولیشن کو چلانے کے لیے، ہم لوگوں نے کابینہ، ہماری کابینہ نے جو قانون بنایا اس کے اوپر ہم گامزن رہنے کے لیے یہ ملک، یہ ریاستیں، یہ سب محکمے چلتے ہیں۔ تو اب یہ تو کوئی خوبصورت شگن نہیں ہے کہ آپ ایک صحافی کو جیل میں دے دیں، دوسرے کو آپ ہیرو بنا دیں، جو چاہے کریں۔ یہ ریاستوں کی بندر بانٹ جو ہے، یہ بھی ہمارے لیے کوئی خوشی کا کوئی پیغام نہیں ہے۔ جی عمران ریاض صحافی ہے، اس کو اس لیے پکڑا گیا، اس نے قانون کی خلاف ورزی کی ہے، اداروں پر اس نے بہت الزامات لگائے ہیں جن کا کوئی تعلق نہیں حقیقت سے۔ اور جب سے یہ حکومت گئی ہے، ایسا کیا عذاب آ گیا اس پاکستان پر کہ عمران خان کے بغیر کوئی حکومت نہیں کر سکتا؟ جی ملک صاحب، یہ مسئلہ نہ عمران خان کا ہے، نہ ہی کسی کی وزارت کا ہے۔ یہ 100% جو ہے یہ ریئیکشن ہے، عوامی رد عمل ہے، جو صحافیوں میں بھی پایا جاتا ہے، عوام میں بھی پایا جاتا ہے، اور ادارے بھی اپنا حصہ ڈال رہے ہیں۔ تو اس میں یہ ایک سلسلہ ایسا ہے
اس میں پریشانی والی کوئی بات نہیں. اگر آج جیل ہے تو کل ریل بھی ہوگی. ہمیں پریشان نہیں ہونا چاہیے. ایز اے صحافی آپ کا بھی یہ حق ہے کہ کسی صحافی کو اگر کوئی جیل میں ڈال دیں ناجائز تو آپ اس کی بھی تھوڑی سی فیور کریں. یہ گو کہ ہم لوگ ایک ہی سمت میں ایک ہی ڈائریکشن میں سارے چل رہے ہیں. اکثر آپ کا بھی کوئی حق ہے کہ اپنے صحافی کے لیے کوئی آواز بلند کریں. جی بٹ صاحب میں تو کہتا ہوں صحافی تو دور کی بات ہے، اگر میرا بڑا بھائی بھی قانون توڑے تو میں تو کہوں گا اس کو بھی جیل میں ڈالیں. صحافی ہونا تو دور کی بات ہے. ملک کے سامنے ایک صحافی ہونا، وزیر اعظم ہونا، چیف منسٹر ہونا، چیف آف آرمی سٹاف ہونا، اگر چیف آف آرمی سٹاف بھی قانون توڑے اس کا بھی حساب ہونا چاہیے. کسی کا بھی کوئی بھی قانون سے بالاتر نہیں ہونا چاہیے. اگر ہم ایک دوسرے کے فیور میں قانون توڑنے لگ گئے تو یہ ملک سلامت نہیں رہ سکتا. اس کا ہم نے پہلے بھی خمیازہ بھگت لیا ہے جب قانون سے بالاتر ہو کر ہم نے فیصلے کیے اور کچھ لوگوں کو ہم نے ڈیگریڈ کیا اور اپنی مرضی کے فیصلے کرنا چاہے تو اس کا بھی آپ کو پتہ ہے کیا ہوا تھا. ایک ملک کا ٹکڑا علیحدہ ہو گیا تھا. تو آج بھی اگر ہم قانون کی پاسداری نہیں کریں گے تو ہر خطے کے لوگ اس ملک کو نہیں مانیں گے. جی ملک صاحب، یہ ایسے معاملے ہیں، بڑے نازک معاملے ہیں. ان کو سیاسی طور پہ حل کرنا چاہیے، نہ کہ آپ طرفداری لے کے کسی کی طرفداری میں کسی کی تعریف کریں یا کسی کی دشمنی میں اس کو زیر نظر رکھیں. تو عرض یہ ہے کہ یہ سیاست، یہ بغاوت، یہ شہریت، یہ سب کچھ ہماری اور آپ کی جائیداد ہے. اس کو میراث سمجھیں، اس کو اپنی زندگی کا حصہ سمجھیں اور اس کا مزہ اور اس کی مٹھاس محسوس کریں. اگر کوئی نرمی آتی ہے، گرمی آتی ہے تو پھر اچھا دور بھی آتا ہے. یہ جمہوریت کا ایک ثمر ہے. جی جناب. جی بٹ صاحب، آپ کہہ رہے ہیں کہ اس عمران ریاض کو اپنی من پسند باتیں نہیں کرنی چاہیے، قانون کے دائرے میں رہ کر بات کرنی چاہیے. اپنی مرضی اگر اس کی ہے کہ عمران خان کو سپورٹ کرنا تو صحافت چھوڑ دے. آپ کے کہنے کا یہی مطلب تھا؟ نہیں، میرا قطعی ایسا مطلب نہیں. جو قابل بحث ہے وہ بحث ہے، اور اس کی تکمیل کے لیے جو قابل اعتراض حصہ ہے اس کو ہم بھی آپ کی طرح پروٹیسٹ کے کھاتے میں ڈالتے ہیں. اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. اکثر ہمارے ادارے، ہماری ملٹری اور ہماری مقننہ اتنی بھی ہلکی نہیں ہے کہ اس کو جو چاہے اٹھے اور منہ میں جو آئے بک دے. ایسا کرنا لازم جو ہے وہ منافی ہوگا، ریاستی مقاصد اور اصولوں کے خلاف ہوگا. جی تھینک یو ویری مچ جناب طلعت بٹ صاحب. جی ناظرین، آج ہمارے ساتھ طلعت بٹ صاحب تھے. طلعت بٹ صاحب کا کہنا ہے کہ عمران ریاض ہو چاہے جو بھی ہو، ملک سے بالاتر کوئی شخص نہیں ہے. قانون کے دائرے میں رہ کر سب کو بات کرنی چاہیے. یہ بغاوت کے زمرے میں آتا ہے. خواجہ پاکستان پر اس پر الزامات عائد کرنا یہ اس زمرے میں آتا ہے کہ آپ کسی بیرونی قوت کا، بیرونی سازش کا حصہ بن رہے ہیں اور بیرونی قوتوں کو خوش کر رہے ہیں. تو آج کا جو پروگرام تھا ہمارا، اس کا ٹائم بالکل ختم ہو چکا ہے. ملیں گے اگلے پروگرام میں انشاءاللہ تعالی. اللہ حافظ. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.